बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका मफ़हूम और उनका ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। इससे पहले दो नशिस्तें हो चुकी हैं जो शयातीन के ईजाद करदा मज़हब को रद्द करना लाज़िम है के उन्वान से हैं कि जिस वक़्त दीन अल्लाह को अपनाना होता है, दीन इस्लाम को, तो उससे पहले लाज़िम है कि जो शयातीन के ईजाद करदा मज़ाहिब होते हैं उनसे कुल्ली और कतई तौर पर बरात इख्तियार की जाए, उनको रद्द किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा कि शयातीन के ईजाद करदा मज़ाहिब का पता ही ना हो कि वो कौन सा दीन, वो कौन से अदियान हैं जो शयातीन ने ईजाद किए हैं, तो फिर हक़ को, दीन इस्लाम को कबूल ही नहीं किया जा सकता, उसके साथ बातिल की आमेज़िश होगी। तो इसलिए उन दो नशिस्तों में एक तारफ़ भी मौजूद है और जो हमारा बयानिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो अल्लाह वहदहू ला शरीक के नाज़िल करदा दीन इस्लाम को तमाम बातिल अदियान के ऊपर गालिब करने के लिए ये जो जिद्दोजहद है उसका तारफ़ भी उसमें मौजूद है। तो आज की इस तीसरी नशिस्त में हम, जैसा कि ये उन्वान है कि हमने माजी में कुरान करीम के नुज़ूल से पहले जो कुछ इंसानी तारीख़ में हो रहा था, वो जो शयातीन के जो ईजाद करदा मज़ाहिब थे कि वो क्या कर रहे थे, जो शयातीन थे, और वो किस तरह दीन काढ़ रहे थे अपनी तरफ से। दीन हमेशा सारी इंसानी तारीख़ में दो ही रहे हैं, शुरू से आज भी दो ही हैं और क़यामत तक दो ही रहेंगे। एक दीन होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाज़िल करदा होता है, दीन इस्लाम सारी इंसानी तारीख़ में एक ही रहा है, दीन अल्लाह, और क़यामत तक ये दीन कुरान मजीद के अंदर है। कुरान मजीद से बाहर दीन का एक लफ्ज़ भी नहीं है। यानी जिस दीन की बुनियाद वही के ऊपर होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही के ऊपर, वही दीन इस्लाम होता है। आज वो दीन किताबुल्लाह में मौजूद है, कुरान मजीद में। इससे बाहर जितने भी अदियान हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं, मुख्तलिफ़ मसलक अपने आप को कहते हैं, मुख्तलिफ़ सिलसिले और कई अपने नाम दिए हुए तरह तरह के, उसमें ये मुसलमान भी शामिल हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत कम लोग हैं, इस्तिस्ना है इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ़ कुरान करीम को हदायत के लिए काफ़ी मानते हैं, उसके साथ किसी चीज़ की आमेज़िश नहीं करते। तो उनका वो दीन इस्लाम है जो कि कुरान मजीद के साथ और भी जो आदमियों की गढ़े हुए मज़ाहिब हैं, अदियान हैं, उनको भी शामिल करते हैं। तो वो शिर्क के मुर्तकिब होते हैं, उनका भी दीन इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। वो हक़ के साथ बातिल की आमेज़िश करते हैं, तलबीस करते हैं, तलबीस हक़ व बातिल। तो ये फ़र्क को समझना ज़रूरी है। तो कुरान मजीद के नुज़ूल के अहद में जो कुछ हो रहा था उसको हम बाद में उन आयात का मुताला करेंगे। पहले हम इसको माजी में देखते हैं, यानी कुरान करीम के नाज़िल होने से पहले जो शयातीन थे, शयातीन वो मजहबी पेशवा होते हैं, ख़ास तौर पर जो अपनी तरफ से अल्लाह पर झूठ करते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह की तरफ से है। वो हर दौर में रहे हैं, कुरान करीम के नाज़िल होने से पहले भी मौजूद थे इंसानी तारीख़ में। जिस तरह वो नूर और ज़ुल्मात, हक़ और बातिल साथ साथ ही चलते रहे हैं तारीख़ इंसानी में।
تو بالکل اسی طرح یہ جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے اسلام، یہ بھی ماضی میں بھی موجود رہا ہے، آج بھی ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شیاطین کے گھڑے ہوئے دین ہوتے ہیں، مذاہب ہوتے ہیں، یہ بھی ماضی میں بھی موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ اور جب بھی انسانی تاریخ میں اللہ کے دین کا اتباع کرنے والے، یعنی وحی کا اتباع کرنے والے مومنین میدان عمل میں آتے ہیں، تو یہ جو شیاطین کا دین اپنانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو پورا سٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ شکست کھا جاتے ہیں، وہ دین اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عزیز یہی ہوگا باذن اللہ۔ تو ہم ماضی میں ان جو شیاطین اور ان کی جو ریشہ دوانیاں اور ان کی جو شرانگیزیاں ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح ماضی میں یہ باطن دین گھڑتے رہے ہیں، اس کو ہم قرآن کریم کی آیات میں سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اہل کتاب سے متعلق رب العزت نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اہل کتاب وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا، صرف خالص اور کامل وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔ وہ اس چیز کا زبانی اقرار اور اعلان کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نازل کردہ دین پر ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس چیز کا، یعنی کہ وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، تو پھر اتباع کس چیز کا کرتے تھے؟ جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ملک میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن ان شیاطین نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، سحر انگیزی، جھوٹ، فریب کاری، اس میں سب آ جاتا ہے۔ سحر میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے اور فریب کاری بھی ہوتی ہے۔ حقیقت کے برعکس جو چیز کھوکھلی، بے بنیاد اور دھوکہ دینے والی ہوتی ہے، اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین تھے، یہ وہی مذہبی پیشوا تھے جو سلیمان علیہ السلام کی جو ملک تھا، جو سلطنت تھی، اس میں وہ اب سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یا دیگر تمام انبیاء علیہ السلام، وہ تو وحی کا اتباع کرتے تھے اور اسی وحی کو ہی سارے نو انسانی تک پہنچاتے تھے۔ ان کا دین تو دین اسلام تھا۔ اب اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ہی ایک پیرالل ایک اور جو دین چل رہا تھا، وہ شیاطین کا گھڑا ہوا تھا۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے، یہ اس شیاطین جس دین کو بناتے تھے، گھڑتے تھے، اس کو لوگوں میں بیان کرتے تھے، یہ اہل کتاب اس دین کا اتباع کرتے تھے، اس چیز کا، اور وہ اس کو منسوب کرتے تھے سلیمان علیہ السلام سے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا دین تھا، یہ کفر پر مبنی تھا۔ جو اللہ رب کریم کا نازل کردہ دین ہے، دین اسلام، ہر دور میں وہ حق پر مبنی ہوتا ہے، وہ ایمان پر مبنی ہوتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے۔ تو یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہوتا ہے، یہ سراسر کفر ہوتا ہے، اور اس میں یہ جو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، یہ وہ ایمان کو باطل کر دیتا ہے۔ تو یہ منسوب تو اس کو سلیمان علیہ السلام سے کرتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا جو دین تھا، جس کی وہ تلاوت کرتے تھے اہل کتاب، اس کا اتباع کرتے تھے، تو یہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ انہی شیاطین نے کفر کیا تھا، اور وہی لوگوں کو یہ جھوٹ اور فریب سکھاتے تھے۔ تو یہ جو آدمیوں کا گھڑا ہوا دین ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا حوالہ قرآن کریم میں سے جو دیا گیا ہے، یہ ہے سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، ان کے ملک میں، ان کی مملکت میں بھی، سلطنت میں بھی یہ کام ہو رہا تھا۔ یہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے اس کو منسوب کر دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام سے، اور یہ کفر کا ارتکاب تھا جو انہوں نے کیا تھا اپنی طرف سے دین کو گھڑنے کا۔ تو پہلا حوالہ یہ دیکھیے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو کام ماضی میں قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے
جو جرائم ہوتے رہے وہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ شیاطین وہی کام کرتے رہے، یہ شیاطین وہی کام کرتے رہے۔ اس وقت کے شیاطین نے اس کو سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا، جو کچھ خود گڑا، جو ان کا اپنا ایجاد کردہ دین تھا، جو کفر پر مبنی تھا، وہ انہوں نے خود ایجاد کیا اور اس کو منسوب کر دیا سلیمان علیہ السلام سے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں بھی شیاطین نے خود اپنے طور پر ایک جو دین گھڑا اور اس کو لوگوں میں پھیلایا اور اس کو منسوب کر دیا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے۔ یہ جو دھوکہ دینے والے، شیطان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، وہ جو فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ اسی طرح ہی دیتا ہے جس طرح وہ شیاطین دے رہے تھے کہ خود کفر پر مبنی ایک دین گھڑ کے اس کو سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر دیا تھا۔ یہ شیاطین کی بنیادی پہلی پہچان ہے کہ یہ اس وقت سے ان کی جو نفسیات ہیں، جو ان کا ایک شیطانیت ہے، جو وہ اس وقت سے بھی ان کی یہی روش تھی، سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی، ان کی مملکت میں بھی۔ اور اس کو آگے آپ دیکھتے ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 اور 53 ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے جو واضح کیا ہے اور جو قرآن کریم میں نازل کر کے جو چیز بتائی ہے، اب یہ 2 آیات اور 2 اگلی آیات ہیں سورۃ الانعام کی آیات نمبر 112 اور 113۔ اگر یہ 2 مقامات آپ سمجھ لیتے ہیں، آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہیں، تو ان 4 آیات کے بعد آپ کبھی بھی شیاطین کے گھڑے ہوئے دین کو پہچاننے میں کوئی آپ کو ابہام نہیں ہوگا۔ آپ کے اگر آپ چاہیں گے اس کو سوچ بچار کریں گے، ان 4 آیات پر ان کو سمجھیں گے، عقل، فکر، شعور کو بروئے کار لائیں گے، تو آپ کے قلب میں اللہ رب کریم اتنی ہدایت پیدا کر دے گا، اتنی روشنی آ جائے گی کہ آپ شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب کے فریب میں نہیں آئیں گے، شیاطین کے ایجاد کردہ دین کو سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہمیشہ اس کو پہچان لیں گے روز روشن کی طرح۔ جس طرح آدمی نور اور ظلمات کو پہچانتا ہے، اگر سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی بندہ نہیں کہے گا، سامنے سورج ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ رات ہے، اور کھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا عقل مند انسان کے لیے ابھی رات ہے، تاریکی ہے کہ دن ہے۔ یعنی کوئی بھی صاحب عقل و شعور انسان جب سورج اس کے سامنے ہو تو اس کو رات نہیں کہہ سکتا، اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو اس کو دن نہیں کہہ سکتا۔ تو جس طرح آدمی اس طرح دھوکہ نہیں کھاتا، جو بھی جس کو اللہ رب کریم نے بصیرت اور بصارت دی ہے، عقل و فکر کو جو بروئے کار لاتا ہے، تو اسی طرح ان 4 آیات کو سمجھ لینے کے بعد آدمی کبھی شیاطین کے گھڑے ہوئے دین سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، اگر وہ ان 4 آیات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ ہو کیا رہا تھا ساری انسانی تاریخ میں، اور پھر وہ جان جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں اور اس سے بعد کیا ہو رہا تھا، اور جو کچھ جس چیز کو آج دین پیش بنا کر صدیوں سے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، وہ تو شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے۔ تو اس انسان کو حق و باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ ان 2 آیات میں یہ جو سورۃ الحج کی آیات 52 اور 53 ہیں، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اس سے پہلے ہم نے جو بھی رسول اور نبی علیہ السلام بھیجے، نبی کریم سے پہلے، اب یہ جس وقت آیات نازل ہو رہی ہیں
اِنَّا اِذَا تمنا، جب انہوں نے جب بھی تو کوئی نبی علیہ السلام، کوئی رسول علیہ السلام معاشرے میں مبعوث ہوتا تھا تو وہ اللہ کی آیات بیان کرتا تھا، وہی بیان کرتا تھا، اسی کی تلاوت کرتا تھا، اسی کی قرأت کرتا تھا۔ تو جب وہ وہی بیان کرتا تھا تو اس میں شیطان اس کی بیان کردہ پیش کردہ وہی کی میں ملاوٹ کر دیتا تھا، اور پھر لوگ اس ملاوٹ کرنے کے بعد اللہ رب کریم جو کچھ شیطان نے شامل کیا ہوتا تھا اس کو منسوخ کر دیتا تھا اللہ رب العزت، بعد میں اس کو رد کر دیتا تھا اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا تھا۔ پھر یعنی ان کو از سر نو کسی دوسرے نبی اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کر کے اپنی آیات کو از سر نو لوگوں میں بیان کر دی جاتی تھی۔ اللہ رب کریم کی آیات یعنی دوسرا نبی اور رسول علیہ السلام آ کر ان کو لوگوں میں واضح کر دیتا تھا، بیان کر دیتا تھا کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ حق ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ شیاطین نے گھڑ کر اس کو شامل کیا ہوتا تھا، اس کو بیان کیا ہوتا تھا کہ یہ بھی اللہ کا دین ہے، اس سب کو اللہ رب العزت منسوخ کر دیتا تھا۔ آیات ہی بنّہ علیم الحکیم، اللہ رب کریم علم اور حکمت والا ہے۔ اب وہ جو شیاطین نے کھڑا ہوا ہوتا تھا، اب سارے لوگ جب بھی کوئی نبی رسول علیہ السلام مبعوث ہوتا تھا تو یقیناً سارے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو انکار کرتے تھے۔ وہ جو انکار کرتے تھے وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ وہ اس وجہ سے انکار کرتے تھے کہ جو ان شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب تھا، ان کا گھڑا ہوا دین تھا، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یعنی جو کچھ شیاطین نے ملا دیا ہوتا تھا، لوگ اس کو عادی ہوتے تھے اور مجرمین اسی کو اپنانا چاہتے تھے۔ اور کون سے لوگ ہوتے تھے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے قلوب میں، دلوں میں مرض ہوتا تھا، وہ انہی لوگوں کے لیے، وہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہوتا تھا، انہی کے لیے فتنہ بن جاتا تھا، اور وہ لوگ اسی کی طرف مائل ہوتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے تھے اسی کو یعنی وہ اپناتے تھے۔ اور جو سخت دل ہوتے تھے، جو پتھر دل ہوتے تھے، جن کے دلوں میں وہ ایک نرمی نہیں ہوتی تھی، ان میں تکبر ہوتا تھا، سختی ہوتی تھی، ضد ہوتی تھی، انا ہوتی تھی، وہ لوگ شیاطین کے گھڑے ہوئے اس مذہب کی طرف مائل ہوتے تھے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اسی پر وہ ضد اصرار کرتے تھے، ڈٹے رہتے تھے۔ تو یہ جو قلوب میں مرض ہے، یہ منافقت کا مرض جن کے دل میں ہوتا تھا، اور جو قاسیت القلوب ہوتے ہیں وہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنے والے ہوتے ہیں ہر دور میں۔ اب اللہ رب العزت ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کی وساطت سے یہی عہد لیتا تھا اس قوم سے، اس بستی والوں سے، کہ تم اللہ کی وحی کا ہی اتباع کرو گے، اسی کو ان لوگوں تک پہنچاؤ گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ یہی عہد لیا جاتا تھا کہ ہر معاملہ زندگی میں وہ اپنی جان مال اللہ رب کریم کو جنت کے عوض بیچ کر اور اللہ کی وحی کا اتباع کرنا، یہی عہد اور میثاق ہر قوم سے، ہر بستی والوں سے اللہ رب کریم لیتا رہا ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی توسط سے۔ جبکہ جو لوگ اس عہد کو توڑ دیتے تھے، جن کے دل سخت دل ہوتے تھے، پتھر دل، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قاسیت القلوب، وہ لوگ اس شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب کی طرف، گھڑے ہوئے دین کی طرف جاتے تھے، اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا تھا، کیونکہ وہی جو ہے اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی ہے، وہ قلوب کے لیے شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے، جو بھی امراض ہیں ان کی شفا ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب کریم کی نازل کردہ صرف وحی کا اتباع کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں تو مرض نہیں رہتا۔ جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرتے انہی کے قلوب میں مرض ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم شفاء لما فی الصدور ہے، ہر دور میں جو وحی ہوتی ہے وہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ تو جو لوگ، اب یہاں سے پہلا اصول سامنے آ گیا کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ادوار میں، ان کی زندگیوں میں شیاطین
اپنی طرف سے گھڑ کر اس وحی میں، چونکہ جتنے بھی اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی نازل کردہ وحی کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ رب کریم نے نہیں لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی قیامت تک حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو وحی کہ جتنی بھی اللہ رب کریم نے جو وحی نازل کی ہے، جتنی کتب تھیں، ان میں بعد میں آنے والے لوگ ان میں تحریف کر دیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے۔ یہ شیاطین جو کام کرتے تھے اور اس میں کتمان کرتے تھے، اخفا کرتے تھے، اور اس میں افطراء علی اللہ کاذبہ، جھوٹ کر دیتے تھے اللہ رب کریم پر، وہ اس میں شامل کر دیتے تھے۔ اب قرآن کریم کو قیامت تک اللہ وحدہ لا شریک نے محفوظ کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ نہ تو کوئی اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی چیز شامل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز چھپا سکتا ہے۔ وہ قیامت تک اسی طرح ہی ہوگا جس طرح نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین نو انسانی کو کتاب اللہ دے کر گئے تھے، اور جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے سارے انسانوں کے پاس، جس طرح قرآن کریم ان کی دسترت میں ہے، جس حالت میں ہے، اسی حالت میں بعین ہی لفظ بلفظ نبی کریم علیہ السلام دے کر گئے تھے نو انسانی کو، اور قیامت تک یہ انشاءاللہ باذن اللہ اسی صورت میں ہی قرآن کریم نے رہنا ہے، اور یہ اللہ رب کریم کی حفاظت ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب کریم جو وحی ہوتی تھی اس کو محفوظ نہیں کرنے کی وہ ذمہ داری اللہ رب کریم نہیں لی، کیونکہ اللہ رب العزت ایک نبی علیہ السلام کے بعد، ایک رسول علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مسلسل بھیجتا رہا ہے۔ اب قرآن کریم کے نزول کے بعد چونکہ ایک نبوت کا سلسلہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، کسی نبی نے نہیں آنا قیامت تک، تو اسی طرح چونکہ نبی علیہ السلام کوئی آئے گا ہی نہیں، تو اس لیے کتاب بھی اور کوئی نہیں ملنی، اس کتاب کو اسی وجہ سے محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد کے جو شیاطین تھے، جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، یہ جو مسجد زرار میں جو منافقین تھے، لیکن وہ ان کے قلوب میں ریب تھا۔ یہ جو قرآن مجید ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شکوک و شبہات، کوئی ابہام، کوئی اضطراب، کوئی بے چینی، کوئی تذبذب نہیں ہے۔ یہ اور جو منافقین تھے ان کے قلوب میں ریب تھا، وہ کتاب اللہ پر نہیں تھے۔ اس کے برعکس جو دوسری مسجد تھی، یہ تو منافقین تو مسجد زرار والے تھے، جو دوسری مسجد تھی مسجد تقویٰ، اس میں نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، وہ مطہرون تھے، وہ ان میں کوئی نجس نہیں تھا، کوئی ان میں رجس نہیں تھا، تو وہ مطہرون تھے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتے تھے۔ جبکہ یہ جو منافقین تھے، یہ ان کے قلوب میں ریب تھا، اور یہ وہی جو اللہ کے دشمن تھے اس سے پہلے، یعنی یہود، نصارہ، مشرکین، کفار جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، یہ مسجد زرار انہوں نے انہی کے مورچے کے طور پر بنائی تھی۔ تو اس میں وہی چیزیں تھیں جو اس سے پہلے وہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب تھا، تو مسجد زرار والے منافقین بھی بظاہر اسلام کا نام لے رہے تھے، ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن عملی طور پر وہ انہی جو پہلے والے جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے اسی کو پروموٹ کر رہے تھے، اسی کو چلا رہے تھے، پھیلا رہے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کی جو ان کی زندگی میں ہی اسی وجہ سے ان سے منافقین سے قطعی طور پر سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو رد کر دیا گیا، ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنا تھا، ان کی اس مسجد میں بھی جانے سے اللہ رب کریم نے منع کر دیا، تو وہ بالکل الگ ان کو کر دیا گیا نا، جس طرح کسی کینسر زدہ حصے کو ڈاکٹرز کسی رسولی وغیرہ کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، تو ان کو منافقین کو اسی طرح یعنی بتدریج ان کی وہ جو علامات
ظاہر ہو رہی تھی، ان کی جو رویے سامنے آ رہے تھے، ان کی جو تمام ان کے اندر کا قلوب کی جو منافقت تھی وہ گاہے بگاہے مختلف موقعوں پر سامنے آ جاتی تھی، ثابت ہو جاتی تھی۔ تو بتدریج یہ سلسلہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ انہوں نے الگ سے ایک مسجد بنا دی اور وہ بالکل آشکارا ہو کر وہ خبیث ظاہر ہو گئے۔ تو پھر ان خبیثوں کو علیحدہ کر دیا گیا، اور وہ خبیث بھی وہ شیاطین تھے، وہ وہی جرم کر رہے تھے جو اس سے پہلے مختلف ادوار میں شیاطین کرتے آ رہے تھے۔ ہر دور میں جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں بھی ہے کہ ان شیاطینوں نے اس طرح ایک باطل دین خود کھڑا تھا، اور اس طرح اس سے پہلے ہر رسول اور نبی علیہ السلام کے جو ان کو وحی دی جاتی تھی اس میں اسی طرح شیاطین کھڑ کے اپنی طرف سے شامل کر دیتے تھے۔ باطل جو کفر پر مبنی جو عقائد، اعمال، افکار، نظریات، سب کچھ تعلیمات جو بھی ہوتی تھی۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے جو عہد میں قرآن کریم کے اندر تو وہ چیز کوئی شامل کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب کریم نے دیا تھا۔ تو انہوں نے جو نیا ایک چال چلی، جو نیا حربہ استعمال کیا، نئی جو سازش کی، وہ انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ دیگر باتیں جو کہ قرآن مجید میں نہیں ہیں، وہ دیگر باتیں وہ خود گھڑتے گئے، پھیلاتے گئے۔ کچھ اسرائیلیات کا جو مذہبی لٹریچر تھا، یعنی جو احبار و رہبان اور وہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے، یہود و نصارہ کے یا مشرکین کے یا کفار کے جو اعتقادات تھے، مشرکین تھے، انہیں کو وہ ان میں سے بہت بڑا حصہ وہ جو شیاطین تھے، منافقین، مسجد زرار والے، وہ انہیں یہود و نصارہ کے لٹریچر میں سے، مشرکین کفار کے جو ملفوظات، کتابیں، تعلیمات، عقائد اور جو جہالت کی باتیں اور افسانے اور جتنا وہ شیاطین کا گھڑا ہوا مواد تھا، کچھ اس میں سے وہ لے آئے اور کچھ انہوں نے خود گھڑا، اور اس ساری چیزوں کو جنہوں نے جو استعمال کیا، شیاطین نے پھیلایا لوگوں میں، ان کو احادیث کا نام دیا گیا، ان کو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے منسوب کیا گیا، ان کو روایات کا نام دیا گیا، ان کو سنت کا نام دیا گیا، اور ان کو قرآن کریم کے شان نزول کا نام دیا گیا، مختلف آیات کے، اور ان کو وہ جو اسرائیلیات کا لٹریچر تھا اس کو جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، ان کی زندگیوں سے متعلق واقعات کو ایک تو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، انہوں نے وہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو زندگیاں، ان کے واقعات تھے، قرآن کریم کے علاوہ جو کچھ تھا، اس کو تفسیر کے نام پر، تشریح اور شرح کے نام پر وہ انہی یہود و نصارہ کے جو لٹریچر ہے، ملفوظات تھے، ان سے لے کر ان کو یہ مختلف جو تفسیریں لکھی گئیں اور شان نزول اور ماضی کے انبیاء علیہ السلام کے جو قصے تھے، ان سے لے کر ان کو بیان کر دیا گیا، اور ان کو تفسیروں میں، تشریحوں میں جتنی بھی قرآن کریم کی لکھی گئی اس دور میں، ان کو نبی کریم علیہ السلام سے منسوب کر دیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فلاں واقعے کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے، فلاں واقعے کے بارے میں یہ کہا ہے، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے، حالانکہ وہ کچھ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بیان نہیں کیا۔ جو اللہ شریک کی طرف سے نازل کردہ دین ہے وہ صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دین سے متعلق ایک لفظ بھی قرآن کریم کے علاوہ نہیں بتایا نبی کریم علیہ السلام نے۔ تو یہ جو اپنی طرف سے یہ شیاطین نے گھڑ کے، اور جو اسرائیلیات سے وہ پہلے کے شیاطین کے گھڑے ہوئے جو ملفوظات اور مواد اور لٹریچر اور عقائد، اعمال، سب کچھ ہے، اس کو انہوں نے پھر شان نزول کے حوالے سے، تاریخی واقعات کے حوالے سے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو سوانح حیات اور ان کے جو سارے ایک زندگی کی جدوجہد اور حالات واقعات تھے، ان کا نام دے کر اس کو تفسیر
تفسیروں میں شامل کیا، قرآن کریم کی تشریحوں میں شرح لکھی گئی، تو اس طریقے سے وہ جو ان شیاطین کا گھڑا ہوا جو مواد تھا وہ بھی اس کو شامل کیا گیا، اور ان منافقین نے خود اپنی طرف سے بھی کھڑی اور ان کو احادیث اور سنت اور شان نزول اور روایات کا نام دیا گیا۔ پھر اسی ہی شیاطین کے کھڑے ہوئے دین کی بنیاد کے اوپر جو مواد اکٹھا ہو گیا اور وہ پھیلتا گیا، پھر یہ 200-250 سال بعد تو اس حد تک پھیل چکا تھا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں آ کر یہ فارس سے لوگ گئے، یعنی کہ غیر عرب لوگ تھے یہ جن کو صحاح ستہ کی کتابیں کہا جاتا ہے، تو یہ 200-250 سال بعد ان کتابوں کی تالیف ہوئی ہے، ان کو مرتب کیا گیا ہے لوگوں سے پوچھ کر وہ تو اس وقت اتنی پھیل چکی تھی، وہ احادیث، روایات، سنت اور دیگر جو چیزیں تھیں ان کو ان کتابوں میں شامل کیا گیا، تو کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے جمع کی، ہر ایک نے اپنا مجموعہ جمع کیا۔ 6 کو تو یہ مشہور ہیں، اور جو شیعہ فرقہ ہے اس کی 4 اپنی کتابیں ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں جن کو صحیح کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتنی متعدد کتابیں ہیں، ہر ایک نے پھر اپنے اپنے مجموعے لکھنے شروع کیے۔ یہ ایک پوری انڈسٹری کی طرح، ایک وبا کی طرح، جنگل کی آگ کی طرح یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب جو پھیل چکا تھا، اس نے سب 200-250 سال تک جو ساری قوم ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور لوگ قرآن کریم کو فراموش کر چکے تھے، اور وہ مسلسل اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم عملی زندگی سے یکسر غائب ہے، ناتعلق ہے۔ لوگ اکثریت قرآن کریم سے آگاہ ہی نہیں ہے، ان کا سارا جو فکری بنیادیں ہیں، جو ایمان ہے، جو اعمال ہیں، جو عقائد ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام اسی شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب پر ہے، اسی شیاطین کے گھڑے ہوئے دین کے اوپر وہ کئی نسلیں ہیں جو اس پر چل رہی ہیں، اسی کو وہ اسلام سمجھ رہی ہیں۔ کیوں کہ وہ شیاطین کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ آج بھی مسجدوں سے، ممبر سے، مختلف جو یہ مذہبی پلیٹ فارمز ہیں، جماعتیں، فرقے، تحریکیں، وہ سب وہی شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہی بیان کر رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کا نام دیا ہے، اس کو احادیث کا، اس کو سنت کا، روایات کا، اور شان نزول کا، اور نبی کریم علیہ السلام سے منسوب قرآن کی آیات کی تفسیر اور تشریح کا نام دیا ہے کہ یہ سب کچھ رسول کریم علیہ السلام سے ملا ہے۔ یہ بالکل وہی طریقہ تھا، وہی واردات تھی، صرف تھوڑے سے نئے انداز میں کی گئی جو ہر دور کے شیاطین کرتے آ رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ نقطہ آپ نے سمجھنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حادثہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ہر دور میں اللہ رب کریم نے یہ جو کہا ہے کہ میں رسول ولا نبی وما ارسلناک، کوئی رسول و نبی آیا ہی نہیں جس کے ساتھ اس نبی کے جو پیش کردہ دین تھا، جو صرف وحی ہوتی تھی، اس کے ساتھ شیاطین نے یہ کام نہ کیا ہو۔ تو جو کچھ نبی کریم علیہ السلام، محمد خاتم النبیین علیہ السلام کے عہد میں منافقین کر رہے تھے، وہ جو اللہ کے دشمن، وہ شیاطین جو کچھ کر رہے تھے، وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور یہ جو اس وقت جو دین کے نام پر جو چیز ہے، وہ اس کی بنیاد اسی شیاطین کے کھڑے ہوئے مذہب پر ہے، اسی دین پر ہے۔ سارے کا سارا یہ ڈھانچہ وہ ہے، اس میں قرآن کریم علامتی طور پر، ایک نمائشی طور پر، دکھاوے کے طور پر قرآن مجید کو رکھا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شیاطین اگر قرآن کریم کا بالکل انکار کر دیتے تو پھر لوگوں نے اس کو قبول ہی نہیں کرنا تھا۔ تو انہوں نے بالکل یہ چال چلی کہ قرآن کریم کو موجود تو رکھا، اگر تو وہ کہتے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں مانتے تو وہ منافق نہ رہتے، وہ تو کافر ہو جاتے، یا وہ یہود و نصارہ میں شامل ہو جاتے، پھر لوگ ان کے فریب میں نہیں آتا۔ انہوں نے یہ چیز نام اسی اسلام کا استعمال کیا جو قرآن کریم میں اسلام ہے، قرآن کریم کا انہوں نے انکار واضح طور پر نہیں کیا، لیکن اس میں جو اس کے جو آیات کے جو تفسیر، جو تشریح، اور جو آیات کو انہوں نے وضاحت جو بیان کی، وہ تمام کا تمام وہی غیر دین ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ دین کے باہر سے اس سب کچھ کی وضاحت ہے کہ اس کو نسبت دے دی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین سے۔ تو یہ وہ جرم ہے، یہ وہ چال ہے، یہ وہ جال ہے جو شیاطین نے پھیلایا، اور
بعد میں جو آنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے اس کو اپنی جہالت اور اپنے ہوائے نفس اور فسق و فجور کی وجہ سے وہ اس جال میں شکار ہو گئے، اور اس سے یہ کئی نسلیں صدیاں گزر چکی ہیں۔ اس شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب کو ہی لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں، اور اس کے ان جال سے، اس چنگل سے نہیں نکل رہے۔ ہر اگلی نسل چونکہ پہلے دن سے اس کی گٹھی میں ہی یہی اسلام ہوتا ہے، وہ پہلے دن سے مسجد سے، مدرسہ سے، ہر مذہبی پلیٹ فارم سے اسی اسلام کو سنتا ہے۔ قرآن کریم محض پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے، تلاوت کے لیے، ثواب کے لیے، قرأت اور تجوید کے لیے، یا پھر حفظ کرنے کے لیے، مردوں کو بخشنے کے لیے۔ تو یہ اللہ رب کریم کا جو دین ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہے، لیکن عملی طور پر شیاطین کا دین ہر طرف وہی لاگو ہے، اسی کے مطابق اعمال ہو رہے ہیں، اسی کے مطابق اخلاقیات ہیں، اسی کے مطابق کردار ہے، تو اسی کے مطابق ہی لوگوں کا ایمان، اعمال، افعال ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ذلت اور پستی کی انتہاؤں میں ہیں، تفرقہ میں، انحطاط میں، زوال میں، اور اللہ کے عذاب اور لعنت میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کو یہ اتنے خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کن بلندیوں سے 1400 سال پہلے جو لوگ قرآن کریم کا اتباع کرنے والے تھے، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی جو اطاعت کر رہے تھے، جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، وہ کن رفتوں اور کن بلندیوں پر تھے۔ اور آج کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسی دین پر ہیں جس پر جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین لے کر آئے ہیں، دین اسلام۔ تو ان کی حالت کیا ہے؟ اگر یہ اس دین پر ہوتے تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو اس چیز کو، اس حوالے کو سمجھنا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، نبی کریم علیہ السلام کو کہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں ہے۔ جو وہ دین پیش کرتا تھا تو اس میں شیاطین اس میں اپنی طرف سے وہ چیزیں گھڑ کے اس میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے۔ اور اس کے بعد یہ جو دوسرا حوالہ ہے اس کو دیکھیے گا، سورۃ الانعام کی آیات نمبر 112 113 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون ولتصغى علیہ افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون۔ ان دو آیات کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں، ان کی تہ تک، ان کی گہرائی تک، ان کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، تو پورے کا پورا یہ شیاطین کا جو بنایا گیا سٹرکچر ہے، یہ ڈھانچہ ہے، یہ جو باطن دین ہے، وہ آشکارا ہو کر اس کی حقیقت نکھر کر آپ کے سامنے ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ بقضانے کا اسی طرح، یعنی ایک کام جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اور اس وقت بھی ہو رہا تھا، اس چیز کو سمجھیے گا، ایک کام جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، اللہ رب کریم کی مشیت ہے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، عقل و فکر دی ہے، اور اس کو ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے وحی کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں، اور اس سے پہلے دیگر جو انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوتی تھی، تمام کی تمام وحی حق ہوتی تھی، نور ہوتا تھا اور ہدایت ہوتی تھی۔ وہی ایک ہی رہی ہے، دین پہلے دن سے ایک ہی رہی ہے، ایک ہی رہا ہے اللہ رب کریم کا نازل کردہ دین، دین اسلام۔ تو وہ جس بھی نبی علیہ السلام کو دیا جاتا تھا وہ وہی تھا جو اب قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کو تمام جو وحی ہے، ادیان، جو دین ہے، ان پہلے کی جو کتب کی تعلیمات ہیں، ان کے جو مختلف کوششیں، قرآن مجید کو محیمن کہا گیا، ان سب کا ایک اپنے اندر ان کو سموئے ہوئے ان سارے وحی کی تعلیمات اور واقعات کو، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی انبیاء اور رسول علیہ السلام نے جو کچھ اپنی قوم سے کہا، جو ان پر وحی نازل ہوئی،
جو ان کا عمل تھا انبیاء علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ تھا وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم جو کچھ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کے عہد میں جو احکام اور اوامر و نواہی نازل ہو رہے تھے، اور جو کردار تھا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کا اسوہ حسنہ، اور جو مومنین کا ایک طرز عمل تھا، اس کے بھی جو بنیادی اور اہم گوشے ہیں وہ قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ اور جو گزشتہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام ان پر جو وحی آئی، اس کی بھی بنیادی تعلیمات اور اس کا جو اسینس ہے، جوہر ہے، جو براس ٹیکس بنیادی باتیں ہیں، وہ سارے کے سارے احکام قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اسی طرح جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، جس طرح آج جن و انس کے شیاطین تمہارے دشمن ہیں، بالکل اسی طرح لکل نبی، ہر نبی کے یہ دشمن ہوتے رہے ہیں۔ یعنی آج جو کچھ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح آج آپ کے یہ جن و انس کے شیاطین آپ کے دشمن ہیں، اس سے پہلے بھی تمام انبیاء لکل نبی، ہر نبی کے اسی طرح دشمن ہوتے تھے شیاطین۔ تو شیاطین یہی مذہبی پیشوا تھے خاص طور پر۔ ویسے تو جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، جو وحی کے مطابق نظام نہیں چلاتے، سرغنے ہوتے ہیں قوموں کے، وحی کے مطابق حکومت کا، معاشرے کا نظام نہیں چلاتے، وہ بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مترفین ہوتے ہیں، قارون ہوتے ہیں ہر دور کے، یہ زرپرست لوگ، یہ بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو پیش شیاطین ہوتے ہیں، جو اس طرح اللہ پر جھوٹ کرتے تھے دین کے نام پر، وہ ایک شیاطین کا جو دین بناتے تھے، اس میں یہ مذہبی پیشوا، احبار و رہبان پیش ہوتے تھے۔ آج کے دور میں یہ جو جتنے بھی یہ اپنے آپ کو علماء، مولوی، صوفی، پیر، محدث، فقہا اور ائمہ اور دیگر جو مختلف اولیاء وغیرہ ساری یہ چیزیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارا وہی طبقہ ہے۔ تو یہ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے شیاطین الانس والجن، انس انسانوں میں۔ اب یقیناً وہ جو عام ایک شیطان کے متعلق روایتی تصور ہے کہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہے اور باہر ہے، نہیں، شیطان کے متعلق یہ قرآن مجید میں جو وضاحت دی گئی ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ شیطان ایک تخریبی، منفی وسوسہ کی صورت میں ہوتا ہے، اور انسان کے باطن سے ہی پیدا ہوتا ہے، باطن میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو وہ اللہ رب کریم کی وحی کے خلاف ہوتا ہے، وحی کے اتباع کے برعکس، وہ شہوات کی صورت میں، ہوائے نفس کی صورت میں، تکبر کی صورت میں، سرکشی اور انکار کی صورت میں، وہ منفی اور تخریبی وہ وسوسے، وہ جذبے، وہ تحریک انسان کے باطن میں ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ جب جو آدمی ان جذبوں سے، ان تحریک سے اور اس روش سے مغلوب ہو جائے، وہ مستقلاً تکبر کے میں جکڑا ہوا ہو، تکبر کے تابع ہو، تکبر میں مبتلا ہو، ہوائے نفس میں مبتلا ہو، شہوات میں مبتلا ہو، اور وہ انکار کی مستقل طور پر وحی کا انکار کر رہا ہو مستقلاً، تو وہ تمام لوگ شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ شیاطین کے چلتے پھرتے محسوس پیکر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہوتے تھے، ایک تو وہ وہی انسان ہوتے تھے جو چلتے پھرتے تھے، اس طرح سامنے مخالفت کر رہے ہوتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کی جو محفلیں ہوتی تھیں ان میں آ جاتے تھے، جھگڑتے تھے، حجت بازی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، منافقین کی صورت میں زیادہ تھے ابتدائی دور میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر تنقید کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، مومنین کو طعنے دیتے تھے، مخالفت کرتے تھے، سب کچھ وہ ہر ایک کو کے سامنے تھے، آشکارا تھے۔ لیکن کچھ ایسے شیاطین تھے، یہ جو سامنے والے شیاطین تھے ان کو تو ہر ایک پہچانا ہوا تھا کہ یہ مخالف ہیں، لیکن کچھ ایسے تھے جو ان کے سرغنے تھے، جو پس پردہ رہتے تھے، چھپ کر رہتے تھے، وہ کھل کر اس طرح سامنے نہیں آتے تھے وہ بھی شیاطین تھے، وہ بھی اللہ کے دشمن تھے۔
تھے، نبی کریم علیہ السلام کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، لیکن وہ پس پردہ رہتے تھے۔ وہ اپنے آنائے کاروں کو، اپنے گماشتوں کو اور جو ان کے اولیاء ہوتے تھے ان کو وہ سامنے رکھتے تھے اور خود پس پردہ رہتے تھے۔ وہ بڑے سرغنے اور بڑے مجرم تھے، تو ان کو نبی کریم نے شیاطین الجن قرار دیا ہے۔ تو یہ جو سامنے دشمن تھے یہ شیاطین الانس تھے، اور وہ جو پس پردہ جو نظر نہیں آتے تھے اور وہ اسلام سے انتقام لے رہے ہوتے تھے اور وہ اس سارے نظام کو سبوتاج کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس طرح پبلک میں نہیں ہوتے تھے سامنے، وہ صرف پیچھے بیٹھ کر وہ ان جو شیاطین، کیونکہ قرآن مجید میں اولیاء شیطان کا لفظ ہے، اخوان الشیاطین کا لفظ ہے، شیطان کے دوست، شیطان کے بھائی۔ تو یہی جو سامنے شیاطین ہوتے تھے یہ شیاطین الانس ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے جو ان کی ڈوریں ہلاتے تھے، جو ان کو کنٹرول کرنے والے ہوتے تھے، جو ساری سازشوں کا تانا بانا بنتے تھے، اور جو ان منافقین کو، ان سامنے والے شیاطین کو ڈائریکشنز دیتے تھے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ بات کرو، یہ فساد پیدا کرو، یہ اعتراض کرو۔ تو وہ جو پس پردہ رہنے والے شیاطین تھے وہ شیاطین الجن تھے۔ تو اسی کے متعلق نبی کریم نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو کہ یہ ہر نبی کے لیے اسی طرح کے اس کے دشمن ہوتے تھے، شیاطین مخالفین ہوتے تھے جو اسی طرح کی سرگرمیاں کرتے تھے جس طرح آپ کے دور میں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو ان کی روش کیا ہوتی تھی؟ یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول، وہ ایک دوسرے کی طرف یہی پرفریب باتیں، ملمہ کاری کی باتیں، وہ جن کو وہ دین قرار دیتے تھے، وہ جو باتیں گھڑتے تھے ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی تھی، کھوکھنی باتیں ہوتی تھی، یہ ایک دوسرے کی طرف اسی طرح وہ باتیں پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں گھڑ گھڑ کے، اور یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے۔ زخرف القول، غرورہ، دھوکے پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ ان کو زبردستی روکنا ہوتا تو نبی کریم ایسا ہی کر دیتا کہ کسی انسان میں سرکشی کرنے کی، کسی انسان میں فسق و فجور کی، جرم کی، نبی کریم کی نافرمانی کی، حدود شکنی کی صلاحیت ہی نہ ہوتی، انسان مجبور محض ہوتے اور اللہ رب العزت کا حکم ماننے پر وہ پابند ہوتے اس کے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دیگر تمام مخلوقات کو تو اسی طرح تخلیق کیا ہے، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، لیکن انسان کو اس کریم رب نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، آزادی فکر و عمل دی ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی دے دی ہے، اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اب یہ اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ شکر کرے یا کفر کرے۔ تو یہ اللہ رب کریم نے انسان کو چونکہ خود ارادہ و اختیار دیا ہے، اور وہ جو شیطان ہے اس نے وقت معلوم تک، قیامت تک اس کو نو انسانی کو بہکانے کی اللہ رب کریم نے اس کو چھوٹ دی ہے، مہلت دی ہے، اور اس نے اسی طرح جو تخریبی وسوسے ہیں، منفی تحریکیں ہیں، منفی جذبے ہیں جو انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو جو انسان ان کے تابع ہوتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو وہ مستقل طور پر ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی خود شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہوتے تھے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کو اس لیے آزادی دی ہے کہ کوئی ایمان لانا چاہے یا کوئی کفر کرنا چاہے تو یہ اللہ رب کریم نے ایسا ہی اس کائنات کے نظام کو چلایا، تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو آپ کرنے دیں، اور اگر رب کی مشیت یہ ہوتی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، کہ ان کو زبردستی روکنا ہوتا تو کسی میں انسان میں مجال ہی نہیں ہے کہ وہ رائی کے ذرے برابر بھی اللہ رب کریم کی حکم کی نافرمانی کر سکے۔ وہ جس وحدہ لا شریک رب نے یہ تمام یہ جمادات، نباتات، پہاڑ، سمندر، دریا اور زمین اور دیگر سیارے اور ستارے تخلیق کیے ہیں، وہ اتنی باریکیوں سے لے کر اتنی وسعتوں تک، جس نے کہکشائیں، کلسٹر، سپر کلسٹر تخلیق کیے ہیں، یہ لامحدود کائنات، تو اس کے مقابلے میں انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو انسان کو اللہ رب کریم مجبور محض بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو خود اختیار اور ارادہ دیا ہے، اس کو چھوٹ دی ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کرے، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے، اللہ حد بشریت۔
تو یہ جو وہ شیاطین جو کچھ گھڑ رہے ہوتے تھے یہ اللہ رب کریم کی مشیت کے مطابق ہوتا تھا، یہ اللہ رب کریم کی اذن کے مطابق تھا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو، انسانوں کو بنایا ہی، تخلیق ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ اپنی اختیار سے جو لوگ وہی کا اتباع کریں وہ کریں، جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو اور تمام مومنین کو یہ چیز واضح کی کہ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑیے، ان کو نظر انداز کیجیے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کو رہنے دیں، ان سے ناتنقی ظاہر کریں، ان کو چھوڑ دیں، ایسا کرنے دیں، یعنی وہ اس وقت کر رہے تھے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ، وہ جرم کیا کر رہے تھے؟ وہ جھوٹ کر رہے تھے اللہ رب کریم سے متعلق، دین سے متعلق، نبی کریم علیہ السلام سے متعلق۔ یفترون، افطرا کر رہے تھے۔ وہ کوئی یہ جو شیاطین تھے یہ تو کوئی اس وقت تو کوئی جنگ لڑنے کی یا کوئی اس وقت اور پالیسی نہیں بن رہے تھے، حملہ آور ہونے کی پالیسیاں نہیں بنا رہے تھے۔ یہ جو شیاطین تھے یہ کوئی اس طرح مخالفت کرنے کی ان پہ مخالفت تو تھی، لیکن یہ جو چیز کھڑ رہے تھے، ان کا یہ جو شیاطین کا جرم تھا یہ افطرا علی اللہ کاذبہ، یہ اللہ پر جھوٹ کر رہے تھے۔ اب اللہ رب کریم کے متعلق، دین اسلام کے متعلق ایک تو وہ نریٹیو، بیانیہ اور کنٹینٹ تھا جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور مومنین کا تھا، اور وہ صرف اور صرف قرآن تھا، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی۔ تو ایک تو وہ تھا، اور دوسرا تھا جو ان شیاطین کا گھڑا ہوا تھا۔ تو اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو شیاطین ہوتے تھے یہ افطراء علی اللہ کاذبہ، وہ جھوٹ کرتے تھے، یعنی جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہوتا تھا دیگر انبیاء علیہ السلام سے، گزشتہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق، ان کی وحی سے، ان کے کردار و عمل سے، ان واقعات سے متعلق، وہ ہوتا تھا حق۔ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہوتا تھا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین سے متعلق، ان کے عمل سے متعلق، ان کے کردار سے متعلق، اور ان کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہوتا تھا اس سے متعلق جو کچھ حق ہوتا وہ تو قرآن کریم میں ہوتا، اور وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی تھی جو افطراء علی اللہ کاذبہ، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے، ابھی مزید بھی آیات آ رہی ہیں اس سے متعلق۔ وہ جو کچھ ہوتا تھا وہ انہی شیاطین کا جھوٹ کڑا ہوتا تھا۔ وما یفترون، ان شیاطین جنوں انس کا جرم سمجھ لیجیے کہ وہ گھڑتے تھے، جھوٹ کرتے تھے، اپنی طرف سے بنا دیتے تھے اور اس کو وہ دین قرار دیتے تھے۔ اس کو پہلے انہوں نے ماضی میں وہ سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا تھا کہ یہ جو کچھ وہ شیاطین بیان کرتے تھے، اور جس کو اہل کتاب جس کا اتباع کرتے تھے، جس کی تلاوت کرتے تھے، اس کو وہ کہتے تھے جی سلیمان علیہ السلام کی باتیں ہیں، ان سے متعلق ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیاطین نے جو کچھ کھڑا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں آپ نے دیکھا اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہر رسول نبی علیہ السلام کے جو کچھ وہ بیان کرتے تھے وہی کی تلاوت اور قرأت کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اس میں شیاطین اپنی طرف سے آمیزش کر دیتے تھے اپنے گھڑی ہوئی جھوٹی باتوں کی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کے دور میں بھی وما یفترون، آپ اس کو بھی چھوڑیے، یہ کچھ جو شیاطین کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑیے، نظر انداز کیجیے، دفع کیجیے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، آپ ان کو دفع کریں، آپ ان سے تعلق رہیں، اس کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ، اور وہ خود جو شیاطین ہیں، آپ ان دونوں کو، ان کے کھڑی ہوئی چیزوں کو اور ان کی سرگرمی کو، اور جو ایکٹیویٹی ہے جو جرم کر رہے ہیں، آپ ان کو کرنے دیجئے۔ اب یہ اللہ رب کریم نے جس طرح شیطان کو، شیاطین کو، ابلیس کو مہلت دی ہے، وہ اس کی شیطانیت کی چھٹی دی ہے، مہلت دی ہے کہ کرو، جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، جو کو کر سکتے ہو کرو ایک وقت معلوم تک۔ تو یہ اسی طرح ان شیاطین کو بھی اللہ رب کریم نے خود مہلت دی ہوئی تھی، چھٹی دی ہوئی تھی، ہر دور میں اختیار دیا ہوا تھا، آزادی دی ہوئی تھی کہ یہ کھڑیں،
یہ جھوٹ گھڑیں، یہ جھوٹ سے زبردستی اللہ رب کریم نے، جس طرح آج کوئی بھی بندہ ہے وہ جو قتل کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، سود لیتا ہے، چوری کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کوئی جبراً کسی طاقت کے ذریعے تو نہیں روکتا، اس کو کرنے دیتا ہے۔ جو قوم ہو، فرد ہو، معاشرہ ہو، جوا ہے، شراب ہے، جو بھی اللہ رب کریم کی حدود کی نافرمانی ہے، فرقہ بندی ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا ان کو زبردستی جو قوت کے ذریعے سے روکتا ہے؟ نہیں روکتا، ان کو چھوٹ دی اللہ رب کریم نے۔ کیا اگر اللہ رب العزت چاہتا ان سب کو جبر کے ذریعے، قوت کے ذریعے روکنا چاہتا، تو اربوں کیا خربوں انسان بھی ہوتے، تو کیا کسی ایک کی بھی مجال ہوتی کہ وہ رائی کے ذرے برابر بھی نافرمانی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ خالق کے مقابلے میں مخلوق کی اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے؟ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، مخلوق تو مجبور محض ہے۔ یہ تو خالق نے اس کو خود اتنا اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، آزادی دی ہے، چھوٹ دی ہے، مہلت دی ہے کہ جس نے ہدایت کا اتباع کرنا ہے، وہ وہی کا اتباع کرنا ہے، وہ اپنی آزادی اور ارادہ و اختیار سے کرے، عقل و فکر، شعور اور بصیرت کو، قلب و فؤاد کو بروئے کار لاتے ہوئے کرے۔ اور جس نے نہیں کرنا، جو جانوروں کی سطح پر رہتا ہے، عقل، فکر، شعور کو بروئے کار نہیں لاتا، ان کو استعمال میں نہیں لاتا، وہ حیوانات کی اور مردوں کی سطح پر رہتا ہے، تو اسی طرح زندگی گزارتا ہے جانوروں کی سطح پر، تو وہ رہے، کھائے پیے اور اپنی نسل میں اضافہ کرے، اور ہوائے نفس اور شہوات کے پیچھے بھاگتا ہوا زندگی کا خاتمہ اس کا ہو جائے گا، تو وہ اس کو ایسا ہی کرے۔ تو اللہ رب کریم کسی کو مجبور جبراً قوت کے ذریعے نہیں روکتا۔ اسی چیز کا اللہ رب کریم نے جہاں پر واضح کیا ہے اس کو کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا رب کی مشیت ایسی ہوتی کہ زبردستی روکنا ہوتا تھا تو وہ یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نہیں روک رہا، تو ان کو جو کچھ ہے وہ ان کو کرنے دیں، ان کو بھی چھوڑیں، اور جو کچھ گھڑ رہے ہیں، جھوٹ گھڑ رہے ہیں اللہ پر، اس کو بھی چھوڑیں، دونوں کو چھوڑنا ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ تو آج اس حوالے سے اس جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ آپ ان کو بھی چھوڑیں، اور جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا ہے اس کو بھی چھوڑیں۔ اس حکم کے تحت آج تمام مذہبی پیشواؤں کو چھوڑنا لازمی ہے۔ اگر شیاطین کے گھڑے ہوئے دین سے بچنا ہے، اس سے نکلنا ہے، اس فریب میں نہیں آنا، تو ان تمام مذہبی پیشواؤں کو، پیروں کو، صوفیوں کو، مولویوں کو، محدثین کو، جو ائمہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان اماموں کو، اور ان فقہا کو، ان جو صوفیاء اور اپنے آپ کو اولیاء، سارے کے سارے جنہوں نے یہ مذہبی نبادے اوڑے ہوئے ہیں، یہ شیاطین ہیں، آج کے شیاطین ہیں۔ کچھ یہ خود گھڑ رہے ہیں، اور کچھ پہلے کے گڑے ہوئے شیاطین کا جو ان کے پاس مواد ہے، لٹریچر ہے، جو ملفوظات ہیں، جو کتابیں ہیں، اگر ان میں سے جس کے ہاتھ میں صرف اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ قرآن مجید، صرف وہ شیاطین کے راستے پر نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں دیگر کتابیں ہیں وہ شیاطین ہیں، خود گھڑ رہے ہیں، ہر روز نئی کتابیں لکھ رہے ہیں، نئی باتیں بنا رہے ہیں، اور اس کو دین قرار دے رہے ہیں۔ اور پہلے سے جو 1400 سال سے، یا اس سے بھی پہلے سے، یہ جو شیاطین کے گھڑے ہوئے اس مذہبی ورثہ کے، اس کنٹینٹ کے جو وارث ہیں، جو اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں، وہی شیاطین ہیں۔ اب ان شیاطین کو بھی چھوڑنا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا فَذَرْهُمْ، ان شیاطین جو دشمن ہیں اللہ کے دین کے اور تمہارے دشمن ہیں، ان کو بھی چھوڑو، اور وما یفترون، اور یہ جو کچھ گھڑ رہے ہیں، گھڑ چکے ہیں، اس کو بھی چھوڑے۔ تو وہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا اس دور کے جو منافقین تھے، یا جو یہود و نصارہ کے جو احبار و رہبان تھے، وہ جو کچھ گھڑ رہے تھے، اور جو پہلے کا گھڑا ہوا ان کے پاس تھا، اس سب کو بھی چھوڑنا ہے۔ تو آج دین کے نام پر جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے ان کو احادیث کا نام دیا گیا ہے، روایات کا، سنت کا، تفسیر کا، فقہ کا، یا ان کو شریعت کا کوئی بھی نام دیا گیا ہے، ان تمام کتابوں سے قطعی اور کلی طور پر ناتعنقی ظاہر کرنی ہوگی، ان کو ہاتھ تک نہیں لگانا ہوگا، ان سے ایک لفظ بھی نہیں لینا ہوگا۔
ان کو کلی طور پر رد کرنا ہوگا۔ یہ ہے اس حکم پر عمل کی آج اس کی عملی صورت۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اس دور میں بھی انہی شیاطین کے چنگل میں تھا یا شیاطین میں سے تھا، اور آج بھی وہ انہی شیاطین کے گروہ کا، آج کے دور کے شیاطین کا اسی گروہ میں شامل ہے۔ تو اس حکم پر نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، خاتم النبیین، اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے جس طرح عمل کیا، آج جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، جو خود کو وارث کتاب کہتا ہے، اس کو اسی طرح بعین، اسی طرح پوری سنجیدگی اور پوری شدت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اسی طرح عمل کرنا ہے کہ ان تمام مذہبی پیشواؤں کے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، جن کے ہاتھ میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے، وہ آج کے دور میں، آج کے دور کے شیاطین ہیں، ان سے ناتعلقی اور ان کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کرنا ہے، ان سے علیحدہ ہونا ہے، اور جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، جو لٹریچر ہے، جو ملفوظات ہیں، جو کتابیں ہیں، جس کو وہ اپنا مذہبی ورثہ، دینی ورثہ قرار دیتے ہیں، وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں۔ ان تمام کتابوں سے بھی اسی طرح برات اور لا تعلقی اختیار کرنی ہے کہ ان کو چھو کر نہیں دیکھنا، ان کی طرف رجوع نہیں کرنا، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان پر انحصار نہیں کرنا۔ یہ ہے اس حکم کی جو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے جس کی تعمیل کی، اور جو نبی کریم علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، انہوں نے جس طرح تعمیل کی کہ اس کا اظہار اللہ رب کریم نے فرما دیا ہے قرآن کریم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور ان اتبع الا ما یوحی الی۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین نے خود کہا کہ میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم وحی کیا گیا تھا اس وقت نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کے قلب اطہر پر، اور وہی قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، ہم نے بھی صرف اسی کا اتباع کرنا ہے۔ تو تب ہی ہم آج کے شیاطین سے اور ان کے جو کچھ کھڑا ہوا ہے، اور جس کو شیاطین قرآن کریم کے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں دین کے حصے کے طور پر، اس سب کچھ سے اور ان شیاطین سے قطعی اور کلی طور پر برات اور لا تعلقی اختیار کرنی ہے، اور ان سے سماجی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اگر جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ انہی منافقین کے کیمپ میں ہیں، آج کے دور کے منافقین کے کیمپ میں ہیں، اور شیاطین کے وہ چٹے بٹے ہیں، اولیاء شیاطین ہیں، اخوان الشیاطین ہیں، وہ ابلیس اور ابلیس کی ذریت میں سے ہیں، وہ شیطان نژاد ہیں، وہ ابلیس نژاد ہیں، وہ مومنین نہیں ہیں، وہ سبیل اللہ پر نہیں ہیں، بلکہ وہ سبیل الطاغوت پر ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اب علامہ اللہ شریف نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ جو گھڑ رہے ہیں، اس کی طرف جو لوگ مائل ہوں گے، جس طرح پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ وَلِتَسْغَىٰ عَلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جو لوگ آخرت پر اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں ایمان لانے کا حکم دیا ہے، وہ دعویٰ بے شک زبان سے کرتے رہے۔ یہود و نصارہ بھی دعویٰ کرتے تھے آخرت پر ایمان کا، لیکن یہ کہ وہ کفر کے مرتکب تھے، وہ جہنمی تھے۔ تو آخرت پر صرف وہی ایمان علامہ اللہ شریف کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور وہی ایمان ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہی ایمان جنت میں لے جا سکتا ہے جو قرآن کریم کے مطابق ہو۔ آخرت پر ایسا ایمان جو قرآن کریم کے برعکس ہے، ایسے کنٹینٹ ہیں، ایسے عقائد ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ ہیں، اور جو کہتا ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے لیکن اس کا ایمان قرآن مبین کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ایمان اللہ تعالیٰ شریف کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے، اور وہ چاہے فرد ہو چاہے قوم ہو، اس کو وہ ایمان جہنم سے چھٹکارا بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ یہ جو شیاطین کی گھڑی ہوئی چیز ہے، یہ پہلے جس طرح ہر دور میں رہی ہے، تو یہ جس طرح پہلے اللہ رب کریم نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو شیاطین کی یہ جو گھڑی ہوئی چیزیں تھیں، یہ جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق کا مرض، بیماری، اور جو پتھر دل لوگ ہوتے ہیں قاسیۃ قلوبہم، وہ لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں، شیاطین کی گھڑی ہوئی چیزوں کی طرف۔ تو جہاں پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو کچھ کھڑ رہے ہیں شیاطین، یہ جو دین بنا رہے ہیں، ان کو بنانے دیں، آپ اس کو چھوڑیں، نظر انداز کریں، دفع کریں ان کو اور ان کے بنائے گئے دین کو۔ یہ جو کچھ یہ
کاریگری کر رہے ہیں، یہ جو ان کی پیداوار ہے، یہ جو صنعت لگا رہے ہیں ایک جھوٹا دین گھڑنے کی، تو اس کی جو پروڈکٹس ہیں، اس کی مصنوعات ہیں، یہ جو کچھ بنائیں گے، گھڑیں گے، پھیلائیں گے، جو کاروبار کریں گے، یہ خریدے گا کون؟ اس کی طرف کون جائے گا؟ وَلِتَصْغَىٰ عَلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، تاکہ ان لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں، یہ جو بکے گی کہاں، یہ ان کی جو پیدا کردہ یہ جو مصنوعات ہیں، یہ جو احادیث کے نام سے بنا رہے تھے، روایات کے نام سے، سنت کے نام سے، قرآن کریم کی تفسیر کے نام سے، شان نزول کے نام سے، جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، ان کے کردار و عمل کے نام سے کئی نام ان کو دے رہے تھے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ سنا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ کہا، یہ کیا، یہ پوچھا، یہ بتایا، یہ جو ساری چیزیں وہ ایک کھیپ تیار کر رہے تھے، ایک پروڈکٹ بنا رہے تھے، یہ کہاں بکے گی؟ کون ان کو خریدے گا؟ کون ان کی طرف جائے گا؟ وہ لوگ، اللہ رب کریم نے فرمایا لا یؤمنون بالآخرت، جن کا حقیقت میں آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، یعنی ان کا آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو تھا، ان منافقین کا بھی تھا، یہود و نصارہ کا بھی تھا، لیکن وہ ایمان کتاب اللہ کے مطابق نہیں تھا، وہ اس معیار کا ایمان نہیں تھا، وہ اللہ کی میزان میں، اس کسوٹی میں وہ ایمان کھرا نہیں اترتا تھا۔ تو ان کے جو شیاطین کی یہ جو پروڈکٹ تھی، یہ جو مطلب ان کی جو وہ ایک کاریگری تھی، صنائی تھی، وہ جو کچھ کھڑ رہے تھے، جو بیان کر رہے تھے، جس کو پھیلا رہے تھے، وہ اس کی طرف کون جائے گا؟ اللہ رب کریم نے فرمایا جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو وہ اسی کی طرف وہ اس دور میں بھی جا رہے تھے، منافقین جو خود اور دیگر لوگ جو منافقین کی صفوں میں شامل تھے، وہ سب کے سب جو ان کے ساتھ تھے، ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، یرزو، تاکہ وہ اس پر خوش ہو جائیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور وہ اس کو نگاہوں میں ان کے مزین تھا۔ ہر جو قوم تباہ ہونے والی ہوتی ہے، جو باطل پر ہوتی ہے، جو کفر پر ہوتی ہے، نفاق پر ہوتی ہے، جو مجرمین ہوتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں، جہنمیوں والا اس کا کردار ہوتا ہے، ان سب کی نگاہوں میں ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ مزین ہوتے ہیں، خوشنما ہوتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ٹھیک کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ جرم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب کریم کی حدود کو پابند کر رہے ہوتے ہیں، شر اور فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، فرعون جیسا جو اللہ کا دشمن تھا، اس کی نگاہ میں بھی اس کا جو عمل تھا، جو اس کا کردار تھا، وہ مزین تھا، خوشنما تھا۔ تو یہ جو اپنے کاموں پر وہ جو شیاطین کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اس پر وہ تاکہ خوش ہو جائیں، ان کی نگاہوں میں مزین، تاکہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کہ جس چیز کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، تاکہ وہ اس کے مرتکب ہو جائیں، کیونکہ وہ جو انہوں نے چیز، وہ جو ایک زہریلا پودا لگایا تھا، پھر وہ اس پودے سے آگے کئی کھیت اور کئی اور فصلیں اور کئی اور پودے ان نرسریوں میں، وہ جو انہوں نے نرسری نگاہ رہے تھے نا، تو اس کے بعد تو پھر آپ دیکھیں کہ شروع میں تو وہ اس کی جو چند کتابیں، 1 2 یا 3 4 یا پھر 200-250 سال بعد 6 8 10 20 کتابیں لکھی گئیں، پھر اس کے بعد وہ پروڈکٹ، وہ جنس، وہ جو شیاطین کی گھڑی گئی وہ ایک پنیری تھی نرسری میں سے، اس سے پھر آگے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کتابیں لکھی گئی، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کتابیں لکھی گئی، آج تک بھی لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے وہ شیاطین کی صنعت اور شیاطین کا گھڑا ہوا دین، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ابھی صرف اس دور کی بات ہے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، وہ بھی اس کا حوالہ آ گیا کہ شیاطین نے وہ جس کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر آگے وہ اہل کتاب اس کا اتباع کرتے تھے، وہ وحی نہیں تھی، بلکہ وحی کے برعکس جو شیاطین کا گھڑا ہوا دین تھا، اس دور میں بھی تھا اہل کتاب میں۔ پھر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہر رسول اور نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی چیز ہوتی رہی، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں بھی وہ شیاطین یہی کام کر رہے تھے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا ان کو کرنے دیں، آپ ان کو دفع کریں۔
جو آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے وہ ان کی طرف جاتے ہیں، ان کی چیز خریدتے ہیں۔ تو آج جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ جو احادیث، روایات، سنت، فقہ، تصوف، شریعت کے نام پر اور شان نزول کے نام پر اور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کے اسوہ حسنہ کے نام پر، سیرت کے نام پر اور دیگر جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے متبعین کے کردار اور افعال کے، ان کے اعمال کے نام پر قرآن کریم سے باہر جو کچھ بھی موجود ہے قرآن کریم کے علاوہ، وہ سب کا سب وہی شیاطین کی گھڑی ہوئی وہی صنعت ہے، وہی ان کی پروڈکٹ ہیں، وہی مصنوعات ہیں۔ تو جو بھی ان کی طرف جاتا ہے اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور وہ پتھر دل ہیں۔ یہ جو مذہبی پیشوا ہیں پتھر دل بھی یہی ہیں، اور یہ جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ سے کی گئے عہد کو توڑنے والے ہوتے ہیں، قاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں میں منافقت ہے، بیماری ہے، جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنے والے پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب لوگ اسی پروڈکٹس کی طرف، انہی مصنوعات کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ اس پیمانے پر خود اپنے آپ کو پرکھیے، اور یہ جو 1.5-2 ارب کے قریب یہ جو مسلمان قوم ہے اس کو پرکھیں کہ یہ تمام کے تمام بھاگ کر نسلوں سے انہی پروڈکٹس کی طرف، انہی مصنوعات کی طرف، اسی شیاطین کے ایجاد کردہ دین کی طرف بھاگتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جس طرح وہ جو سامری کے جو بنایا گیا بچڑا تھا، اس کی جو وہ بنی اسرائیل کے وہ جو گوسالہ پرست تھے، ان کے قلوب میں اس بچڑے کی محبت گویا کہ گھول کر پلائی گئی تھی، وہ نکلتی نہیں تھی۔ تو ان کے دلوں میں یہ ان کتابوں کی، ان شخصیات کی اور قرآن کریم سے باہر جو کنٹینٹ ہے، جو مواد ہے اسلام کے نام پر، اس سب کو یہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان سب کی محبت ان کے دلوں میں سامری کے بچڑے کی طرح ہے۔ تو آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، اور دوسرے بھی جتنے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مومنین کہتے ہیں ان کو بھی اس کسوٹی اور پیمانے پر جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الحج کی آیات نمبر 52-53 اور سورۃ الانعام کی آیات نمبر 112-113 سے جو سمجھنا چاہے، جو عقل فکر سے کام لے، تو اس پر یہ ساری حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ یہ شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے کیا، اور آج اس کی کیا صورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب کریم نے سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 92 اور 93 ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اللہ رب کریم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم۔ تو یہی جو شیاطین ہوتے تھے اور ان کے اولیاء اور اخوان الشیاطین ہوتے تھے، یہ مذہبی پیشوا ہوتے تھے، ان کو حکم تو ہر دور میں یہی ہوتا تھا کہ یہ جو امت ہے یہ ایک ہی امت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام الہکم الہ واحد کے دین پر تھے، تمام مسلمان تھے۔ تو تم جو ان کے پیروکار ہو، ان کی پیروی کا، ان کی اطاعت و اتباع کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم نے بھی ایک ہی امت بن کر رہنا ہے، اور رب کو ہی خود ربانی بننا ہے۔ اور رب اللہ جن کا رب ہوگا وہ تو تمام کے تمام ایک ہی ہوں گے، ان میں تو اختلافات کا تصور ہی نہیں ہے۔ سب کا الہ ایک ہے، سب کا رب ایک ہے، سب کا معبود ایک ہے، سب اسی ایک رب کی طرف سے دی گئی وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو پھر ان میں تو اختلافات کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ تو چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہوں، کروڑوں کی تعداد میں ہوں، اربوں کی تعداد میں ہوں، تو ان میں اختلافات کیسے؟ لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوا۔ اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کہا کیا تو ان کو یہ تھا کہ یہ تم سب ایک ہی امت ہے، تمہاری ایک ہی امت واحدہ ہو، کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک امت ہے، تم انہی تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہو، تو یہ ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، میرے ہی عبد بنو۔ یعنی اللہ کو ہی رب ماننا ہے، اللہ کو ہی معبود ماننا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، انہی شیاطین نے، مذہبی پیشواؤں نے، فتقطعوا امرهم بینہم، کہ انہوں نے آپس کے معاملات کو توڑ دیا، اختلافات کر دیا، فرقے ہو گئے، اپنے اپنے دین، اپنے اپنی شخصیات، اپنے اپنے الگ سے بت بنا دیے۔ بت سے مراد ہے اپنے اپنے وہ مذہبی تعلیمات، جس طرح آج مختلف فرقوں کی اپنی کتابیں ہیں، اپنی اپنی شخصیات ہیں۔ تو یہ اسی ہر دور میں یہی کچھ رہا ہے کہ انہوں نے
یہی کام وہ کرتے رہے ہیں، اور آج تمام جو مذہبی پیشوا ہیں، جو آج کے شیاطین ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کے ہر فرقے میں، دین میں کئی فرقے بنائے، پھر ہر فرقے میں آگے مزید کئی تقسیم ہیں، ڈویژنز ہیں، پھر تصوف کے کئی سلسلے ہیں، پھر کئی جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، پھر وہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہیں کہ وہ شیطانی کھیل، کیونکہ وہ عمل جو اس شیاطین کے دین پر کر رہے ہیں، ان کے کھڑے ہوئے دین پر، تو اس کی تو تاثیر ہی یہی ہے کہ وہ جب جو لوگ اس پر عمل کریں گے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُم بَيْنَهُم، کہ وہ آپس میں کے معاملات امور کو الگ الگ کر دیں گے، وہ فرقوں میں بٹ جائیں گے، وہ اختلافات میں مبتلا ہو جائیں گے، اور بغیٌ بینہم کا شکار ہو جائیں گے، سرکشی اور دشمنی اور عداوت اور باہمی ٹوٹ پھوٹ کا، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی چیز کو اللہ رب کریم نے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 53 اور 54 میں بیان کیا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون فذرہم فی غمرتہم حتی حین، کہ سب گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ جو ہر ایک کے پاس شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب کا کچھ حصہ ہوتا تھا، پھر نئے شیاطین آتے اور وہ نئی چیزیں گھڑتے، تو اس طرح ان میں اختلافات در اختلافات پیدا ہوتے تھے، کیونکہ شیطان کے راستے میں وحدت ہے نہیں، شیطان کے راستے میں وحدت ہے نہیں، وحدت صرف اللہ رب کریم کے نازل کردہ دین، وہی کا جو راستہ ہے، سبیل اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا جو نظام ہے، اس میں وحدت ہے، وہ قیامت تک وحدت کی ضمانت دیتا ہے۔ شیاطین کے کھڑے ہوئے مذہب میں وحدت ہو نہیں سکتی، ان کا امر ایک ہو نہیں سکتا، وہ ہر شیطان ہوگا وہ نئی چیز گھڑتا ہے، وہ اختلافات کا باعث بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو اگلے شیاطین آتے ہیں، وہ کچھ چیز پچھلے شیاطین کی میں سے لے کر ان کی گھڑی ہوئی چیزوں میں کچھ خود گھڑ دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں، اور نیا ایک راستہ، ایک طریقہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی خمیر میں اس کی تاثیر ہی نہیں ہے وحدت پیدا کرنے کی۔ آج آپ خود دیکھ لیں، یہ جو قرآن مبین تو ایک ہی کتاب اللہ رب کریم نے نازل کی ہے، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے قلب اطہر پر، پھر یہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کتابیں کیوں ہو گئیں کہ ہر بعد میں آنے والے شیطان نے کچھ چیزیں پچھلے شیاطین سے دی اور کچھ اس میں اپنی شامل کر کے ایک نیا اس میں اس کو رنگ دے دیا، پھر کچھ لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، پھر اس کے ماننے والوں میں سے جو بعد میں آئے، ایک نسل، دو نسل، انہوں نے کچھ چیزیں تو اس شیطان سے لی، اور کچھ چیزیں دیگر شیاطین سے لے کر کچھ اپنی طرف سے شامل کر کے ایک اور نئی کتاب لکھ دی، ایک اور نئی کہانی ڈال دی۔ تو یہ اس طرح شیاطین ہمیشہ تفرقے کا باعث بنتے ہیں، ان میں وہ تاثیر اور خمیر ہی ان کا ایسا ہے۔ تو اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر جو جماعت ہے، گروہ ہے، فرقہ ہے، وہ اپنے اپنے جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہیں، اس میں مست ہیں، عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، ان کو ان کی مستی میں، نشے میں، ان کی مدہوشی میں چھوڑ دو۔ اگر وہ خود شعور کو، عقل کو، فکر کو، بصیرت کو، قلب اور فؤاد کو استعمال میں نہیں لاتے، تو ان کو اسی حالت میں رہنے دو، جانوروں کی سطح پر اندھے گونگے بہرے بن کر رہنا چاہتے ہیں تو اسی پر رہنے دیں۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، کہ دین تو ساری تاریخ انسانی میں اسلام ہی رہا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام اسلام پر ہی تھے، اس میں وحدت تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک ہی وحی تھی، ایک ہی الہ تھا، ایک ہی رب تھا، ایک ہی معبود تھا، تو اختلاف ہو نہیں سکتا۔ لیکن عملی طور پر کیا ہوا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ کتاب بھی جو اختلافات کرتے آ رہے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس وحی کا علم تھا، لیکن اختلافات کی وجہ بغیًا بینہم، وہ وحی کا اتباع تو کر نہیں رہے تھے نا، وہ تو کر رہے تھے شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب کا اتباع، اور اس کی تاثیر ہی یہی ہے کہ وہ اختلافات اور جو بغیًا بینہم اور تفرقہ اور یہ چیزیں باہمی عداوت پیدا کرتا ہے۔ تو آج بھی بالکل یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر یہ ایک
قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہوتے تو ان کی آج یہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے۔ یہ بھی اسی طرح یہود و نصارہ اور کہنے والے یہ جو شیاطین کا اتباع کرنے والے ہوتے تھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، شیاطین نے جو کچھ گھڑا اور جس کی تلاوت کی، جس کو پڑھا، جس کو پھیلایا، تو جو لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں تو ان میں اسی طرح تفرقے بھی ہوں گے، اور ہر ایک جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جو روش ہے یہ اسی چیز کا نشاندہی ہے کہ وہ حق پر ہیں ہی نہیں، کیونکہ جو دین اسلام پر ہوتے ہیں تو پھر ان میں تفرقہ نہیں ہو سکتا، اختلافات نہیں ہو سکتے، بغیًا بینہم نہیں ہو سکتے۔ تو اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور جو اس سے اگلی آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن اس سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔